अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। तीसरी मुलाकात के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन हो गया है। आज तीसरी नशिस्त के बाद आगाज़ में तो खबरें आ रही थी कि कुछ अच्छा हुआ है, मुलाकात जो है वो बड़े खुशगवार माहौल में हुई है, लेकिन मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब ने की, वो वाज़े तौर पर यह कह रही है कि बादिउन नज़र में हुकूमत ने वो मुतालबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे उनको मुस्तरद कर दिया है, झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया है। ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी नहीं थी इन मुज़ाकरात के लिए। जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है वो कतई तौर पर अमल दरामद के काबिल नहीं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दे दी है और वो कमेटी इन मुतालबात का जायज़ा लेगी और जायज़ा लेकर 27 या 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ उन्होंने क्या। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, लगता यही है कि वो नाकामी का शिकार होने जा रहे हैं। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नेगोशिएशन टेबल के ऊपर मौजूद थी, नेगोशिएट कर रही थी, उसके तर्जुमान भी हैं। हामिद रज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आज जो कुछ राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब ने कहा, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को ख़त्म समझा जाए? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। देखें, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतलात थी कि ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जब हम मुतालबात देंगे तो उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम तहरीरी तौर पर लिखा होगा और फिर उस कागज़ को लहरा लहरा के कहा जाएगा कि NRO हो गया और NRO ये मांग रहे हैं, तो इस किस्म की बात थी। लेकिन हमने इंतहाई एहतियात के साथ और ख़ान साहब की मुशावरत के साथ हमने अपने वो मुतालबात वहाँ पर लिख के रखे हैं। और उसके अंदर अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मुज़ाकरात के हवाला से हुकूमत का कोई मस्बत रवैया सामने नहीं आया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत के अंदर ये कहा गया कि हमारे पास शुहदा के नाम नहीं थे, हमारे पास ज़ख्मियों की लिस्टें नहीं थी, मिसिंग्स की लिस्टें नहीं थी। हमारे पास जनाब तमाम शुहदा के भी नाम हैं, हमारे पास तमाम ज़ख्मियों के नाम हैं, हमारे पास तमाम मिसिंग्स के नाम हैं, हमारे पास तमाम सियासी असीरान के नाम हैं, हमारे पास उनके तमाम मुकदमात की तफासील है। लेकिन मसला ये है कि पहले वो जुडिशल कमीशन के क़याम पर इत्तफाक करें और अपनी कंसेंट शो करें। अगर वो कंसेंट शो करेंगे तो जाहिर है फिर ही हम ये तफसीलात शेयर करेंगे ना जी। हामिद रज़ा साहब, तफसीलात देने के बाद फिर हामिद रज़ा साहब, मैं वन बाय वन चलना चाहता हूं। जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब ने की, आई वांट कि आप उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो कमेटी जो है वो जवाब देगी 27-28 तारीख को, वो हतमी होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने हैंड ओवर किया है उसको देखकर वो कहते हैं कि पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो सबसे बड़ा और बुनियादी मुतालबा तो ये था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो इसमें वो दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है, ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने। मैं इसकी भरपूर तरीके से इसको निगेट करता हूँ। हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इन दो नुकात के ऊपर ये बात हुकूमत से की गई थी कि अगर आप इन दो नुकात के ऊपर अमल करेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा। हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। 8 फरवरी के अंदर जो इलेक्शन रिग्ड किया गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट लाई गई, हम आज भी अपने मुतालबे पर उसी तरीके से कायम हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं फॉर्म 45-47 के हवाला से, वो आज़ादाना तरीके से और जो टाइम लिमिट है उसके मुताबिक ही फैसला करें। ये मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये इब्तदाई तौर पर 2 शराइत थी। सही। फिर उसके बाद क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत कहती है कि हमने तफसील मांगी कि आप हमें FIRs दें, उन मुकदमों की तफसीलात दें, तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अपने ऊपर किसी सियासी मुकदमे की कोई तफसील मौजूद नहीं थी। इससे ज़्यादा मज़ा का खेस कोई बात नहीं हो सकती। मसलन क्या मेरे ऊपर जितनी FIRs हैं, मेरे पास उन FIRs की तफासील नहीं है?
کیا ہمارے پاس عمران خان صاحب کے مقدمات کی تفاصیل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، ہمارے تمام اسیران کے ہمارے پاس ایف آئی آرز موجود نہیں ہیں؟ ایک ایک چیز موجود ہے، یہ چیز کہاں پر پیش کی جانی ہے؟ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے اچھا، آپ یہ کہ کہہ ہم رہے نے ہیں کہ اپنے یہ فورم نہیں آج تھا، لکھ کر دیے. یہ فورم نہیں تھا جہاں پر یہ تفصیل پیش کی جانی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ فورم اس لیے بھی نہیں تھا کہ پھر جب یہ نام لکھ کے دیے جانے تھے تو ایک نیریٹو بنایا جانا تھا کہ دیکھیں جی یہ نام لکھ کے دیے گئے ہیں اور یہ ہم سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم تو این آر او ڈیمانڈ نہیں جی کر رہے ہیں، ہم اتنی ایزیلی گورنمنٹ کے ٹریپ میں تو نہیں پھنسنے والے تھے کہ ہم اس کے اندر ان صورتحال تمام لگ لوگوں بھگ کے یہی نام ہوئی ہے. لکھ کے آپ ان کو لوگوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا جی آپ لوگوں نے جو کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ون بائی ون دونوں کمیشن کے اوپر ان کے اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مجھے آپ کا جواب چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں جو چیف جسٹس یا 3 سینئر ترین ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان پر مشتمل ہو. انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن بنایا جائے اور یہ عمران خان کی گرفتاری کے محرکات کن حالات میں ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، 9 مئی کو اس کا جائزہ لے. تو اس پر سب سے پہلے تو یہ جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، یہ پوسٹ اینڈ پاسٹ ٹرانزیکشن ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سیٹل ہو چکا، یہ معاملہ ہائی کورٹس میں سیٹل ہو چکا. اب اس کے اوپر کس قسم کا کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ سر یہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ نہیں ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. اگر یہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہوتا تو پھر آج کی مذاکراتی کمیٹی کے اندر وہ ہمیں وہاں پر یہ بات کر دیتے. ان کی طرف سے تو یہ بات نہیں کی گئی ہمارے ساتھ. ان گزشتہ 2 میٹنگز کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کی گئی. ہم گزشتہ میٹنگز میں بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے. تو اگر تو وہ مقصد پہلے ان کا اس بات پر انحصار تھا کہ یہ مطالبات تحریری صورت میں لکھ کے دیں، پھر وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں پر نام لکھ دیں گے تاکہ نیریٹو بنا سکیں. تو یہ جو ہم نے آج ڈرافٹ پیش کیا ہے یہ ان کی توقعات کے 100% برعکس آیا ہے اور وہ ڈیفنس پہ چلے گئے. اب اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ یہ کہہ دیں جی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. اگر یہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے تو پھر بیٹھے کس لیے مذاکرات کے اوپر؟ پھر 3 راؤنڈز کس بات کے اوپر ہوئے ہیں؟ پھر آج میٹنگ کے دوران ہی ہمیں کہہ دیتے کہ یہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. لیکن ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ہائی کورٹس جو ہے صوبائی ہائی کورٹس دیکھ رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، اس کے کیا محرکات تھے، لوگ کس طریقے سے پہنچے، انڈیویجول کے گروپس وہاں پر کس طریقے سے پہنچے، حملہ یا جو بھی واقعات ہیں وہ کس طریقے سے ہوئے. اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی شکل ہے، حیت ہے، وہاں پر ایک پٹیشن ڈالیں کہ 100 موٹو نوٹس لیا جائے آپ کے ان مطالبات پر. ہمیں ان کے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے مشورے کے پابند نہیں ہیں. ہم عمران خان صاحب کی ہدایات کے پابند ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے. باقی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بھاگیں گے. یہ 9 مئی سے بھی بھاگیں گے، یہ 26 نومبر سے بھی بھاگیں گے. اب چیخیں نہیں نکلنی چاہیے بھائی جان. اب ہم نے لکھ کے دے دیا ہے. پہلے تو 20 دن اس بات پر لگا دی ہے کہ یہ لکھ کے نہیں دے رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. اب جب لکھ کے دے دیا ہے تو پھر کمیٹی میں ہمیں کیا دیتے؟ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تفصیل مانگی، آپ نے تفصیل نہیں دی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 24 سے 27 نومبر کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ کہا کہ فائرنگ ہوئی، لوگ مسنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو کچھ بات کر رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. نمبر جو ہے وہ 20 سے 278 تک فلیکچویٹ کیا، کچھ اور بھی نمبرز دیے گئے. آج تفصیل دیتے نا، نام دیتے، ایڈریسز دیتے لوگوں کے. 1.25 مہینے میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تفصیل کیا ہے. اگر مسنگ ہوتے لوگ تو آج دھرنے ہو رہے ہوتے اسلام آباد میں، شرح دستور پر ان کے لواحقین بیٹھے ہوتے. تو یہ جھوٹ پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں دے سکے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے علاوہ تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکتی. کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. 12-13 لوگوں کے نام بھی نہیں دیے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ میں 12-13 لوگوں کے نام ابھی پریس کانفرنس میں لے رہا ہوں. جو ہمارے زخمی ہیں میں ان کے نام بھی وہاں پر لے رہا ہوں. ابھی مسنگز کے اوپر وہ رانا صاحب شاید یہ بتانا بھول گئے کہ ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو 278 کا فگر تھا، جب وہ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہوتے رہے اٹک جیل کے اندر، کوٹ لکھپت کے اندر، اڈیالہ میں، جہلم جیل کے اندر اور مختلف تھانوں میں ریمانڈ کے اوپر، تو ہم خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے نمبرز کو کم کرتے رہے. اور گزشتہ میٹنگ کے اندر سی ایم کے پی کے کی طرف سے 46 کا نمبر دیا گیا تھا، جس میں سے مزید نمبر بھی کم ہوئے ہیں.
چونکہ دیکھیں عمر ایوب صاحب کے 4 لوگ مسنگ تھے لیڈر آف دا اپوزیشن کے، وہ مسنگ جو ہیں وہ جا کے 1 مہینے کے بعد لوکیٹ ہوئے ہیں، ہم نے ان کا نام اس لسٹ میں سے نکالا۔ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہے، کو حکومت نے نہیں ہماری کوئی چیز پکڑی، ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ایک بھی مسنگ نہ رہے۔ لیکن جہاں تک شہداء کا تعلق ہے ایران کا، جہاں تک زخمیوں کا تعلق ہے، ان کی کمپنسیشن کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، اور وہ نام میں دے رہا ہوں۔ ویسے بھی وہ نام دینے کا فورم یہ کمیٹی نہیں تھی، وہ نام دینے کا فورم وہ جوڈیشل کمیشن ہے۔ ہم آپ زخمیوں کے نام آپ کو تاکہ آپ ان کو بھی مسنگ کر دیں، آپ یہ چاہتے تھے نا۔ صحیح۔ حامد رضا صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے بریک پہ جانا ہے، میں واپس آؤں گا کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2+2 4، 2+2 = 4 کیس کا فیصلہ آ رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کل انہوں نے یہ اندیا دے دیا کہ کل فیصلہ آئے گا، تو مذاکرات کا پھر کیا مستقبل سمجھیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد رضا صاحب یہ بتائیں، ابھی ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ مذاکرات کے حوالے سے، ٹی او آرز کے حوالے سے جو کمیشن ہے اس پر حکومت نے جو رد عمل دیا، آپ نے اس پر ریاکشن دیا، لیکن یہ بتائیں کہ جو رانا ثناء اللہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل متوقع ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کا زور دے کر انہوں نے، اور پھر انہوں نے پاکستانی روپوں میں بھی اس کو کنورٹ کر کے بتایا کہ کتنے ارب ہا روپے کی کرپشن کا کیس جو ہے وہ 2+2 4 کی طرح واضح ہے، اور کل یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ متوقع طور پر مذاکراتی عمل کو کیا سبوتاج کر دے گا؟ اچھا عیسیٰ نقوی صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، وہ جو 2+2 کر رہے ہیں، پتہ نہیں میتھس انہوں نے کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہے، اس پورے کیس کے اندر عمران خان صاحب کسی بھی حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے، نہ تو اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ ہی ان کی اہلیہ کے، نہ ہی ان کے کسی فیملی ممبر کے، نہ ہی ان کے کسی دوست کے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کا نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ کا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس ٹرسٹ سے کوئی بینیفٹ نہیں لیتے۔ So that is number 1 جی۔ نمبر 2، وہ سزا سنا دیں، وہ تو خان صاحب نے اس دن بھی کہا، ہم نے بھی کہا، خان صاحب نے ملاقات میں بھی کہا کہ یہ سزا جلدی سنائیں، انہی کے لیے جگ انسائی کا سبب بنے گی، کیونکہ ایک آدمی جس نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا اس کو آپ کیسے کرپشن کہہ سکتے ہیں؟ یہ اصل میں چونکہ خود کرپشن کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کو ہر چیز دوسرے انسان کی کرپشن ہی نظر آتی ہے۔ وہ ایک ٹرسٹ ہے جہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسپرچولیزم کے بارے میں لیکچرز ہوتے ہیں جی۔ تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جس کو حکومت کہتی ہے، اس کا فیصلہ جو ڈیلے ہوا، پہلے 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا، نہیں سنایا گیا، 6 کو سنایا جانا تھا، نہیں سنایا گیا، 13 کو سنایا جانا تھا، نہیں سنایا گیا۔ بہت سارے لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی ہونی ہے نئے ججز کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب راجہ جواد عباس بے شک کمپیٹنٹ ہوں، شاید کسی اور کا نام آ جائے گا، اور پھر جب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آئے گا اس کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا آپ بھی اس قسم کا کوئی لنک سمجھتے ہیں کہ ہے؟ میرے شو میں یہی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آلریڈی کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ لنکڈ ہے کہ ججز نئے آ جائیں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ آئے گا۔ ظاہر ہے جی ان کی میلافائڈ انٹینشن تو ہمیشہ سے رہی ہے، اور جوڈیشری کے اوپر دباؤ دے کے اور اپنی مرضی سے جو فیصلے کرانے کی ان کی روایت ہے، وہ روایت ان کی آلریڈی موجود ہے، اور وہ ریزرویشنز ہماری موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سائفر کیس جس کے اوپر بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے اور پھر یہ کہا گیا، وہ سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسے اڑا وہ آپ کے سامنے ہے جی۔ اس کے اندر پروسیکیوشن کوئی چیز ہی پیش نہیں کر سکی، کوئی ڈاکومنٹ تک پیش نہیں کر سکی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس کو بھی لے آئیں انشاءاللہ ہی ملنا ہے۔ صحیح۔ اچھا حامد رضا صاحب، عرفان صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ذرا اس پہ مجھے بتائیں کہ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنا دیں ان معاملات پر جو عدالتوں میں ہیں، جب معاملہ عدالت میں کوئی بھی چلا جاتا ہے اس پر تو میڈیا پر بات کرنے پر بھی قدغن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت میں موجود معاملات کو جو ہے اس کے اوپر کمیشن بنا دیا جائے؟ تو پھر ہمارے پہلی میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ میں کیوں بیٹھے، دوسری میٹنگ کے بعد تیسری میٹنگ میں کیوں بیٹھے، اور یہ کیوں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تحریری طور پر لکھ کے دیں؟ اگر یہ ریزرویشن تھی تو وہاں پر بیان کرتے، اور آج تیسری میٹنگ میں ہی کم از کم یہ بیان کر دیتے۔ تو مذاکرات میں ماحول کیسا رہا؟ مذاکرات میں ماحول، یعنی ہمیں جو گفتگو نظر آئی، آپ نے پریس کانفرنس میں لب و لہجہ بھی دیکھا ہوگا، پروپیگنڈا، جھوٹ، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا،
کچھ نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں وہ پریس کانفرنس کے. کیا یہی الفاظ یا اسی قسم کا رویہ اور لب و لہجہ تھا مذاکرات کے دوران بھی؟ نہیں، مذاکرات کے دوران رویہ معقول تھا، اور وہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ اختلافی بات کی گئی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی گئی. تحمل سے ساری چیزوں کو سنا گیا، اور پھر اب باہر آ کے یہ رسپونڈ کر رہے ہیں. جی اچھا، یہ کیا اس مذاکرات کے میٹنگ کے بعد کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے بعد یہ پریس کانفرنس ایسے ہوئی، یا یہ آپ کو اندازہ تھا کہ کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوگا؟ نہیں، ہمیں اندازہ تھا. جس وقت ہمیں پتا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کا نام نہیں لکھیں گے، چونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس ڈرافٹ کے اندر عمران خان صاحب کا اور تمام لوگوں کا نام ہو، اور پھر پریس کانفرنس کی نوعیت بدل جاتی. یہ کہا جاتا کہ جی دیکھیں یہ پیپر ہے اور یہ عمران خان صاحب نے اور ان کی لیڈرشپ نے NRO مانگا ہے. صحیح. تو چونکہ وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہو سکا، وہ کاؤنٹر ہو گیا، تو وہ ایک فرسٹریشن تھی، ظاہر ہے. صحیح. اچھا، عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرمز آف ریفرنس آپ نے بتائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہم اصولی فیصلہ کر لیں گے 27 یا 28 جنوری تک، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ ٹرمز آف ریفرنس لکھوائیں. تو ایک طرف تو ان کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ مذاکرات کو ختم سمجھا جائے، بالکل ہی بے سروپا قسم کے مطالبات ہیں تحریک انصاف کے. دوسری طرف وہ اپنے کچھ TORs لکھوانے کی بات کریں. کیا کمیٹی میٹنگ میں ان کے TORs کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں جی، کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ حکومت نے واضح کیا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ڈیمانڈ لکھ کے دے دیں اور حکومت اس کے اوپر رسپونڈ کر دے گی. تو اب رسپانس کریں نا جی، اب بنائیں جوڈیشل کمیشن. اختیارات اگر ان کے پاس ہیں اور اقتدار اعلیٰ کے مالک وہ ہیں، فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس ہے، تو کریں اب فیصلہ. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں یہ مطالبات تھوڑا ہے، یہ تو حکومت پر چارج شیٹ ہے. ہم نے کیا حکومت کو لو لیٹر لکھنا تھا جی؟ چارج شیٹ دینی تھی. جو حکومت نے کیا وہی ان کے سامنے رکھ دیا ہم نے. صحیح. پریم پتر آپ نے ظاہر ہے کہ نہیں دینا تھا. پھر ساتھ میں عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آزادانہ ماحول میں عمران خان سے ملاقات کروا دیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 سے 4 دن میں ہو جائے گی، لیکن آزادی تو سلب ہو جاتی ہے جب آپ جیل چلے جاتے ہیں. تو جیل میں جس آزادانہ ماحول کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف، وہ شاید ممکن نہ ہو پائے. تو پھر اس کی کمٹمنٹ نانا جی کیا کریں. پہلی میٹنگ میں بھی کہا آزادانہ ماحول میں ملاقات کروائیں گے، دوسری میٹنگ میں بھی کہا گیا، آج بھی ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا گیا اور کہا گیا کہ چند دن میں آزادانہ ماحول میں ملاقات ہو جائے گی. تو وہ آزادانہ ماحول میں ملاقات کروا دینا جناب. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ ساتھ ہی عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری جو ہے اس کی ڈیڈ لائن کی تلوار کیوں لٹکائی گئی ہے؟ ڈیڈ لائنز نہیں ہونی چاہیے، بات چیت کا عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن حتمی ہے؟ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو تحریک انصاف اپنے راستے، حکومت اپنے راستے، آپ اپنی نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں گے، کر کے احتجاج کرنا ہے یا کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے؟ جی بالکل جی، اگر 31 جنوری تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے ہم اس کی ڈیڈ لائن بڑھانے کے حوالہ سے بالکل ہم نے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بات کی گئی ہے. 31 جنوری جو ہے اٹ از اے فائنل ڈیٹ جی. جو بھی رزلٹ دینا ہے 31 سے پہلے دینا ہے. اس کے بعد پھر فیصلہ یہ کریں گے کہ اگر ہم نے اون کی آواز نکالنی ہے تو مقابلے پہ پھر کون سی آواز نکلے گی، وہ تو ہمارا حق ہے نا جی. جس طرح بھی ہم آوازیں نکالیں یا ہم کچھ اور کریں. صحیح. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑا کینڈیڈلی، اوپنلی، اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو مانگ رہے ہیں تحریک انصاف وہ ہماری بساط سے زیادہ ہے، آپ ہمارے سے ہماری بساط کے مطابق مانگیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ ایسا ڈیمانڈ کر لیا ہے حکومت سے جو شاید ان کے بس میں نہیں ہے اس کو ڈیلیور کرنا؟ ایک جوڈیشل کمیشن بھی اگر ان کی بساط میں نہیں ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ فیصلہ سازی سمیت تمام اختیارات ان کے پاس ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اداروں کے ماتحت ہے. چلیں جی، مبارک ہو. اگر وہ حکومت جسے وہ یہ کہتے تھے کہ ادارے ہماری حکومت کے ماتحت ہیں، تو آج اگر انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ حکومت اداروں کے ماتحت ہے، تو میں اس پہ رانا صاحب کو کم از کم اس سچ بیان کرنے کے اوپر تحسین پیش کرتا ہوں. تحسین پیش کرتے ہیں. فائنلی ذرا مجھے اس کو ریپ اپ کر دیجئے کہ اب ہم کیا سمجھیں؟ مذاکرات آپ 27-28 کا انتظار کریں گے، درمیان میں عمران خان سے مطالبات کریں گے. کیا حکومت کی اس پریس کانفرنس کے بعد آپ نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں ان میں سے کسی پر پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ، کوئی امکان، کوئی نرمی، کوئی تبدیلی، کوئی مڈل گراؤنڈ موجود ہے؟ سر، نو مڈل گراؤنڈ، کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے. جو مطالبات ہیں وہ حتمی ہیں اور اس سے کسی صورت کے اندر واپس نہیں ہوا جائے گا.
यही दो मुतालबात हैं और 31 तारीख की कट ऑफ डेट है। मुतालबात पूरे करने हैं तो 31 तक ही करने हैं भाई। और 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का इरादा है क्या? किस किस्म की एक्टिविटी प्लान कर रही है तहरीक इंसाफ? बस वो जाहिर है जी, उसके ऊपर वो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान साहब वो एहतजाज भरपूर होगा जी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साहबजादा हामिद रजा हमारे साथ मौजूद थे। तकरीबन 1 महीना जो है ये उम्मीद कायम रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात जो है वो किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचेंगे जहाँ से शायद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके। फिल वक्त ये मज़ाकरात जो है लगता है कि एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का धड़न तख्ता हो गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम अज़ कम यही लगता है कि जो बातें बादियों नज़र में की गई हैं उनसे पीछे हटना मुस्लिम लीग नून के लिए भी शायद मुमकिन ना हो। हुकूमत इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है, आगाज़ में हम बात कर चुके। साहबजादा हामिद रज़ा का रिएक्शन आपने सुना। बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। वेलकम टू द शो। बैरिस्टर साहब, क्या हम समझें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का खात्मा ही तसव्वुर किया जाए, जो गुफ्तगू आज इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ाकरात ख़त्म हो गए या मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल स्टॉप की तरफ चले गए हैं। ये ऐसी बात नहीं है, एक अमल है। आज जो इन राइटिंग डिमांड्स आई हैं, पहले तो कहा जा रहा था कि ये सिर्फ 2 ही डिमांड्स हैं, यही इन्हीं को तसव्वुर कर लिया जाए। फिर आज उन कमीशंस की फॉर्मेशंस जो डिमांड नंबर 1 है उसके साथ TORs भी खुद ही अपने तय दे दिए गए और हुकूमत से तो कोई मुशावरत नहीं की गई। अब जाहिर बात है हम उस TORs को देखेंगे और क्या पॉसिबल है विद इन द लीगल जो एम्बिट है उसमें देखेंगे कि क्या इन पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता, और अपने काउंटर TORs और फिर उसके बाद जो कॉमनैलिटीज़ हैं उसको या कॉमन ग्राउंड जो है उसको रीच करने की कोशिश होगी। 7 दिन के अंदर बिल्कुल हमने जवाब देना है और 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप से भी कंसल्ट करना है। इस कमेटी की जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान जो 7 मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप से डिस्कस करेंगे और अपना अपना वो जो डिसीजन है वो लेके आएंगे और फिर उसके बाद ये आगे अमल चलेगा। यहाँ पे ये कह देना कि मुज़ाकराती अमल रुक गया है, तो अब मुज़ाकराती अमल कतई नहीं रुका, आगे बढ़ रहा है और आगे इंशाअल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद भी आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जी वो ये है कि मई 9 के हवाले से जो कमीशन की डिमांड की जा रही है और उसकी TORs में अगर आप देखें तो वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, एक तो उसका जो एंगल है या एक जो TORs का एक पॉइंट है उसमें इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से थी, उस पर तो ऑलरेडी एक रूलिंग आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। और फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वो केस है जिसमें गुड टू सी यू कहा गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि अब जिस पे रूलिंग आ चुकी, जो मामला ऑलरेडी अदालत ने डिसाइड कर दिया, उस पे कमीशन बनाने की क्या तुक बनती है या उस पे कमीशन कैसे अच्छा, आप जो बात पहली बात। दूसरी बात कंप्लीट कर लें जी, दूसरी बात जो दूसरा कमीशन का हवाला है जो 26 नवंबर पे कहा जाता है कि कमीशन बना लें, उसमें तो तमाम तर डिटेल्स हुकूमत से मांगी जा रही हैं कि किन लोगों पे आपने FIR जो है वो दी है या कौन लोग जो हैं बिहाइंड बार्स हैं। यहाँ पे तो हम पिछले 2 माह से यही डिमांड कर रहे हैं और गुजारिश भी साथ साथ कर रहे हैं डिमांड के साथ कि भाई आप अपनी असीरान की लिस्ट ले आएँ। लिस्ट बिल्कुल ना मंजर यहाँ पे आई है, बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट शैम कि कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे अगर इसमें बैरिस्टर साहब 2 महीने में कम से कम जी ये मैंने पूछा, आज तक कोई भी लिस्ट ये मैंने पूछा साहबजादा हामिद रजा कि आपने लिस्ट क्यों नहीं दी। तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत की बेचैनी, बेताबी और इस वक्त जो कन्फ्यूजन है वो इनके चेहरों के ऊपर इस वजह से नजर आ रही है। ये चाहते थे कि आज कागज पर इमरान खान का नाम लिखा हुआ मिल जाए, FIR की तफसील जो सियासी कैदियों के हैं उसमें हमारे लोगों के नाम लिखे हुए मिल जाएं ताकि फिर हम वो कागज लहराएं। ये तहरीक इंसाफ कह रही है। दूसरा जो आप बात करेंगे कदर मुख्तलिफ है। आपने जो बात की, आपने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिर हम दे देंगे, काउंटर टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs हम अपने दे देंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है, साथ ही राना सनाउल्लाह ने, कि जो मामलात अदालतों में हैं ऑलरेडी उनके ऊपर तो कमीशन नहीं बन सकता। आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, क्या वाकई आप समझते हैं? और फिर तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर नहीं बन सकता था
تو یہ بار بار نشستیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں پہلے دن بتا دیتے کہ کوئی کمیشن نہیں بن سکتا. دیکھیں پہلی بات جو ہے میں اس پہ آپ کو قانونی پوزیشن واضح کر دوں. قانونی پوزیشن یہ ہے کہ بالکل کمیشن بن سکتا ہے لیکن ناٹ فار سم تھنگ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. ٹی او آر کی جہاں تک بات ہے وہ 7 دن میں جب جواب کمیٹی کے اسپوکس پرسن جو ہیں کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو بتائیں گے. میں تو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں لیکن میں ایک لیگل پوزیشن یا جو حکومتی پوزیشن ہے وہ آپ کو ضرور واضح سامنے کیا 9th میں پاسٹ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کیا 9th میں جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کلوزڈ اینڈ پاسٹ ٹرانزیکشن ہے؟ میں اس کے ٹی او آرز کے کئی ایسے پوائنٹس ہیں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے لیکن اس سے سب سے جو ضروری بات ہے جو ان رائٹنگ حکومت سے این آر او مانگ لیا گیا ہے وہ میں پڑھ کے ضرور آپ کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا اور اس کا حوالہ ضرور دوں گا. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ مجھے کچھ سیکنڈ دے دیں. جو بی پارٹ ہے ان کمیشنز دونوں پہ بات جب ہو گئی یہ تو ان کے مطالبات سامنے آگے کہ کمیشن کیوں چاہتے ہیں یا اس کے کیا ٹی او آرز ان کی سائڈ سے کیا ہوں گے. ابھی حکومت کی کوئی اس میں نہ انپٹ آئی ہے نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آج صرف کیونکہ یہ پریزنٹ کیے گئے ہیں. لیکن جو بی پارٹ ہے جو اسیران کا اتنا شور و واویلا ڈالا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہمارے اسیران ہیں, کوئی کہتا تھا 5000 ہیں, کوئی کہتا تھا 4500 ہیں, کوئی کہتا تھا 4000 ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب میں بڑا معصومانہ سا سوال ہے. یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف ہیئر بائی کالز اپون دا فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ اینڈ بلوچستان کے وہ آپ سپورٹ کریں, لوگوں کی بیلیں ہونے دیں, ان کی جو سسپینشن ہے سینٹنسز کی یا کنوکشنز کی وہ ہونے دیں, ان کی سزائیں معاف ہونی چاہیے. جو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف who have been arrested pursuant to one or more FIRs, ایک یا ایک سے زائد FIR میں جو گرفتار ہیں with respect to 9 مئی 26 نومبر اور اس کے ساتھ any other political event anywhere اور have been convicted یا جن کی اپیلیں یا جن کی نظر ثانی کی درخواستیں کسی عدالت میں وہاں پہ پینڈنگ ہیں. تو کیا یہ این آر او نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. حکومت سے این آر او کی درخواست کی جا رہی ہے. حکومت تو کسی بیرسٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جائز مطالبہ ہے کہ اگر ایک انسیڈنٹ ہے اس کی ایف آئی آر ملٹیپل شہروں میں ایک ہی شخص کے خلاف درج ہو گئی ہے, فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی ہیں وہ کراچی میں موجود تھے, ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں, ایک جگہ تو چلے پھر بھی مقدمہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو لا آف دا لینڈ اور سپریم کورٹ کی مختلف عدالتوں کی ججمنٹس کہتی ہیں کہ ایک ہی انسیڈنٹ پہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے, تو یہ مطالبہ تو جائز ہے. دیکھیں ایک ہی انسیڈنٹ میں there is no bar to having more than one FIR in multiple جو FIRs ہیں in one incident. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک انسیڈنٹ ایک جگہ تک محدود ہوتا یا پلیس آف پریزنس وہاں پہ ان کی اگر فزیکل پریزنس جو ہے وہ خالی چیز ضروری نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ ہے اس میں 200 سے زائد مقامات پہ ان کے لوگ گئے اور وہاں پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کیا مشاورت کس طرح ہوئی, اس کی پلاننگ کس طرح ہوئی, اس کی کیوریشن کس طرح ہوئی, اس کو پھر فائنل عملی جامہ کس طرح پہنایا گیا. تو اگر اس مشاورتی عمل میں یا اس کو کیری آؤٹ کرنے میں یا انسٹرکشنز پرووائڈ کرنے میں یا ٹول دینے میں اگر یہ لوگ ملوث رہے ہیں جن پہ مختلف ایف آئی آرز ہیں مختلف مقامات پہ then so be it, because وہ اس کے لیے تو بار نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک شخص جو ہے جس نے جو واٹس ایپ گروپ کا حصہ تھا یا لیڈ کر رہا تھا اس واٹس ایپ گروپ کو, جو کہ مثال کے طور پہ جس نے میسج کیا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کرو اور اس نے ساتھ ہی کہا کہ یہ دوسرا مقام بھی ساتھ ہی ہے ادھر بھی جا کے حملہ کرو, تو وہ 2 ڈیفرنٹ جیورسڈکشنز بنیں گی اور 2 ڈیفرنٹ ایف آئی آرز ہوں گی. اس میں اس کا رول ڈیفائنڈ ہوگا ایف آئی آر میں ضرور. یہ نہیں ہو سکتا یہ ذرا سمجھا دیں, یہ ذرا سمجھا دیں, یہ ذرا سمجھا دیں. سنم جاوید کے کیس میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی مرکزی لیڈرشپ کا رول نہیں تھا 9th میں جب ہوا, اور ان کو بار بار مختلف مقدمات میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ طلب کیا جاتا رہا. آخر میں کوئٹہ کی بات بھی چل رہی تھی کہ بلوچستان لے جایا جائے گا. ان کی انسٹرکشنز یا فزیکل پریزنس جہاں پر ثابت ہوتی ہے وہاں مقدمہ سمجھ آتا ہے. کیا ان کے خلاف پورے پاکستان میں مقدمات ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایسی آئی ایم شور کہ ایک سے زائد مثالیں. میں بالکل اس پہ بھی آپ کو واضح کر دیتا ہوں. اس پہ جو ان کی ویڈیو ہے جو وہ چل کے جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کے سو اینڈ سو, میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا, آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اگر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس کے راؤنڈز اگر کیے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے گروپوں میں یا واٹس ایپ گروپوں میں گئی ہے اور اس سے اگر انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلوایا ہے
یا لوگوں کو جو ہے اس نہج پہ لے آئی ہیں اپنی اس ویڈیو کے تھرو جو انہوں نے گفتگو کی اس ویڈیو کے اندر تھی، تو وہ جناح ہاؤس لاہور والے جو انسیڈنٹ ہے وہاں پہ فزیکل پریزنس ان کی وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیٹ تو بند نہیں ہو گیا تھا. جی نہیں، انٹرنیٹ تو چل رہا تھا. یہ آپ کے جو وائی فائی ہے، وائی فائی تو چل رہا تھا. کمپلیٹ کوئی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تو نہیں تھا. تو جو وائی فائی استعمال کر رہے تھے وہ سہولت 3G یا جو وائی فائی استعمال کر رہے ہوں گے وہ 4G یا LTE کی حد تک تو بالکل ہو سکتا ہے پریونٹیو میجرز لیے ہوں کہ اس وقت، لیکن یہاں پہ وائی فائی ابھی بھی آپ دیکھیں جب بھی انٹرنیٹ سروس کبھی بھی ڈاؤن ہوتی ہے 4G وغیرہ نہیں چلتا، لیکن گھروں کے وائی فائی تو چل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ انوالوڈ تھے، جو وہاں پر موقع پر موجود تھے، جن کو سزا دی جانی چاہیے، وہ کیا وہاں پر کسی وائی فائی سے کنیکٹڈ تھے؟ کور کمانڈر ہاؤس یا ملٹری تنصیبات جہاں پر ہیں جن کو قرار دیا گیا ہے، کیا وہاں پر ان لوگوں کو وائی فائی کی سہولت میسر تھی کہ وہ صنم جاوید صاحبہ کے ٹویٹس یا ان کی ویڈیو دیکھ کر اشتعال پا رہے تھے اور یہ سب کچھ دیکھی بھی، اور آئی ایم شیور کہ میکسیمم گروپس میں شیئر بھی ہوئی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے، دیٹس فار دی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ. دیٹس فار دی کورٹس جو ہیں وہ اس میں جانا. جی دیٹس فار دی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کو ختم نہ سمجھا جائے، 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن تحریک انصاف نے دی ہے. 31 سے پہلے لگتا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا انٹینٹ ہے کہ آپ پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے. دوسرا، خان صاحب کی ملاقات تحریک انصاف جس آزادانہ ماحول میں مانگ رہی ہے وہ آزادانہ ماحول آپ فراہم کر پائیں گے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد کوئی ملاقات ہوگی اس کمیٹی کی اس حوالے سے فی الوقت، جب تک حکومت کے ساتھ ان کی اگلی نشست نہیں ہو جاتی یا 7 دن بعد جواب نہیں آ جاتا. بیکاز اب اس ملاقات کے ان کی کمیٹی کے ممبران کی ملاقات کا کوئی تک نہیں بنتی، کوئی مقصد نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ان رائٹنگ جو ڈیمانڈز تھی وہ دے دی. اب انتظار فرمائیں حکومتی کمیٹی کیا کہے گی، اس کے بعد ہی کوئی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آزادانہ ملاقات ہی ڈیفینیٹلی ہوئی تھی جب اتوار کے دن جب ان کی ملاقات کو پاسبل بنوایا، اور انٹرپٹڈ ملاقات تھی اور کسی نے اس کو کوئی سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ ان کے سر کے اوپر موجود نہیں تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے دن ہوئی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے، آپ شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سے اس کی بساط کے مطابق مانگا جائے. تحریک انصاف ہم سے وہ کچھ مانگ رہی ہے جو شاید ہماری بساط میں نہیں ہے. تو یہ آپ کی بساط میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کوئی لائن ڈیفائنڈ ہے؟ دیکھیں، یہ تو رانا صاحب خود ہی اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں. میں نے تو یہ بالکل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، لیکن میری سمجھ بوجھ کے مطابق کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کر کے، آپ عدالتوں کی کارروائی کے اندر مداخلت کر کے پھر ہمارے لوگوں کو رہا کروائیں، تو پھر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. بساط میرے مراد یا میری مقصد یا میری اخذ سے تو یہی مجھے ظاہر ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ جو گفتگو سنتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی، عرفان صدیقی صاحب کی، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے ہمیں بالکل ایک ڈیفرنٹ سین نظر آتا ہے. لیکن جو یہاں سے 31 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل ہے، وہاں سے آج جو بیان آیا ہے، وہ جو کانفیڈنس ہے اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج بات کی ہے صحافیوں سے، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ میری اب بہت زیادہ دیر آپ سے جیل میں ملاقات نہیں ہوگی، میرے پاس ایک میجک بال ہے، وہ میجک بال مجھے بتا دیتی ہے اور میں بڑا جلد جو ہے وہ باہر ڈائریکٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں گا. تو یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ ہم سے معافی مانگیں، یہ کانفیڈنس، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے کے لیے خیال اچھا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ایسا ہوا نہیں، کیونکہ عدالتوں نے جو فیصلہ دینا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے. کل بھی ایک فیصلہ آئے گا اور میں امید کرتا ہوں آئین اور قانون کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور ان کو پورا بھی کیا جائے گا. کل فیصلہ آ رہا ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ادارہ ان سے معافی مانگے گا، کل فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، کیے کرے پہ جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. جو کچھ آپ نے کیا اس ملک کے ساتھ، کل فیصلہ آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے فیصلے کی بات کی تو میں بالکل کل انشاءاللہ امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. اور جج صاحب نے پچھلی دفعہ بھی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بھی دکھایا کہ یہ لوگ غیر حاضر ہیں، میں تو فیصلہ سنانے کے لیے بھی تیار ہوں، جس کی تصدیق پھر عمران خان صاحب نے بھی کی. انہوں نے کہا بالکل مجھے 2 دفعہ بلایا گیا تھا، لیکن میں نے کہا وکلاء آ جائیں، اور اس میں لیکن سزا ہو عدالت گئی کا ٹائم 8:30 ہے. تو پھر یہ لوگ، دیکھیں میں تو نہ آئی ایم ناٹ دا جج، جوری اور دی ایگزیکیوٹر. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل واضح طور پہ جو ناقابل تردید شواہد ہیں وہ موجود ہیں.
उनको अगर देखा जाए तो ये मामला सजा की तरफ ही जाता और है। ये जो खान साहब ने जिस मैजिक बॉल का तस्करा किया, ये 20 जनवरी से रिलेटेड है कोई चीज़? डोनाल्ड ट्रंप का आना और एक बड़ी तब्दीली, हुकूमत पे दबाव है? आपके लोग कहते रहते हैं कि हम पे दबाव। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वो ट्रंप के पत्ते की तरफ देख रहे हैं कि शायद ट्रंप जो है आते ही कोई हमारे हक में बात कर देगा एंड सो सो फोर्थ। अमेरिका को दुनिया के इससे ज़्यादा मसलों में जो है उनके लिए इश्यूज हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है और ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई को इंश्योर करें। इन एनी केस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन अगर और बात उन्होंने कर दी कहा तो है कि मसला तो हो पाकिस्तान जाएगा के आइन और कानून, आपके आइन और कानून के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट की क्लियर कट पॉलिसी है। उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक जो है वो उनकी रिहाई या उनकी सजा जजा बिल्कुल। वो बाइडेन का स्टेट डिपार्टमेंट था, स्टेट डिपार्टमेंट भी तब्दील हो रहा है। बैरिस्टर वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज ज़ाहिर है कि जुमेरात है, आखिरी शो है इस हफ्ते का, और जब हमारी अगली मुलाकात होगी यानी कि पीर 20 जनवरी को, तो उस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही होगी कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में। उसके जो ऑप्टिक्स हैं, इन्विटेशंस हैं, क्या हो सकता है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और यकीनन ये एक ऐसा वक्त होगा कि जिससे शायद पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई दिखाई दें, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ख़त्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।